बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज रीड करनी है हमने अपनी नावल तो तख्त साईं मेरा तख्त साईं, रिटन बाय अरीज शाह की 8th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ऐसा है कि ना अपलोडिंग का कोई भी टाइम कन्फर्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं दो कर रही हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने थीसिस का भी काम स्टार्ट किया हुआ है। तो फिर पीछे सारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसकी वजह से ना जो क्राइसिस आए हैं पीछे, उस वजह से मेरा काम वो भी रह गया, वो भी अभी पड़ा हुआ है। अभी मैंने लैपटॉप अभी भी अपने ऊपर से उठा के साइड पे रख दिया। मैंने कहा पहले रिकॉर्डिंग कर लूँ, फिर ठंड बहुत है और फिर आपको पता ही है हालात क्या चल रहे हैं। फिर मेरे तायबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो उधर से भी थोड़ी टेंशन चलती रहती है माइंड में। तो वो इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये है कि एपिसोड आएंगी, दोनों आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन जो है ना किस टाइम में आएंगी, टाइम की मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं देती कि इतने बजे आया करेगी, इतने बजे आया करेगी। और दूसरी बात, अभी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं रात को सोने से पहले आप लोगों के लिए वो वाली किस्त रिकॉर्ड कर लूँ, दूसरे वाले नावल की, बाज़िल शिराज़ी वाले नावल की, बाज़िल और मासूमा वाले की। अगर तो वो हो गई रिकॉर्ड आज ही तो कल मॉर्निंग में वो किस्त आएगी, नहीं तो फिर कल एक ही किस्त आनी है, या वो ले लें या ये ले लें। मतलब कल एक ही किस्त आएगी और वो रात में ही आएगी, बिकॉज़ कल मुझे जाना है यूनिवर्सिटी। तो सुबह मैंने 8 बजे उठना है, 8 साढ़े 8 बजे भी मैं उठूँगी। मैंने पहले पढ़ाना है, फिर मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, फिर मैंने वहाँ से वापसी पे हो सकता है मैं मामू की तरफ जाऊँ, फिर उधर से मैंने घर आना है, घर आके फिर मैंने फ्री होके यही मगरिब इशा का टाइम हो जाना है। तो फिर तब मैं एक आधी रिकॉर्डिंग कर सकूँगी और फिर मैं दोनों इकट्ठी वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने एक की वो ज़लालत करनी है ना रिस्पॉन्स की, कि मैं परेशान हो जाना कि यार रीच तू एड्डी ज़लालत तो बाद सारा दिन ज़लालत हो के तुमने ये काम भी किया और इस तरह से आगे हो गया। बाकी इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगी कि रात को आप लोगों की किस्त रिकॉर्ड कर लूँ ताकि सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को वो दे दूँ। बाकी अल्लाह खैर करे, रात वाली किस्त इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक बस खैर रखे हर तरफ, तो ज़रूर आएगी। तो आए पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और 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 3 दफ़ा बोला किसी चीज़ पे एम्फसिस देने के लिए। मैं अरीज के कहने पे, राइटर के कहने पे और आप सब के बयानात को मद्देनज़र रखते हुए ना डेली एपिसोड दे रही हूँ। तो मैं अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरी, आप लोगों ने भी मुकरना नहीं है। तो जे तुसी रिस्पॉन्स तो भज्जे तो फिर मैं दसांगी रीज नूं भी, ते सारे दसांगी। फिर मैं धमकी, भाई आप लोग धमकी के बगैर कुछ नहीं करते, धमकियाँ देनी है मैंने भी आप लोगों को। तो जी, तू बख्त साईं मेरा तख्त साईं, किस्त नंबर 8, रिटन बाय अरीज शाह। इसे होश आया तो इसने अपने आप को एक कमरे में बंद पाया था। ये कमरा इतना शानदार था कि देखने वाला इसे बार बार देखने की ख्वाहिश करता। कमरे की एक एक चीज़ किसी रियासत के शहंशाह की मलकियत होने का सबूत देती थी। वो उठकर बैठते हुए इस कमरे को देखने लग गई थी। ये कमरा बहुत बड़ा और कुशादा था, जबकि जिस बेड पर वो लेटी हुई थी ये भी अमीरी का मुंह बोलता सबूत था। वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि यकीनन वो इस वक्त सिकंदर के कमरे में मौजूद है, लेकिन वो ख़ुद कहाँ था? वो इसे यहाँ कमरे में तन्हा क्यों छोड़ा हुआ था? इसने साइड पर रखे अपने दुपट्टे को उठाकर सर पर लिया और फिर आहिस्ता से उठकर बैठती कमरे से बाहर जाने का सोच ही रही थी, जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। जिंद जान साईं, तुम्हें होश आ गया? यकीन करो ये 2 घंटे क़यामत बनकर गुजरे हैं तुम्हारे बख्त साईं पर। वो इसके करीब आते हुए अपनी जगह बनाता बिल्कुल जुड़कर बैठ गया था, जबकि इसके हाथ में एक ट्रे मौजूद थी जिसमें कोई सूप था। ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है, इसे पी लो, तुम बेहतर महसूस करोगी। बल्कि मैं ख़ुद तुम्हें पिलाता हूँ। एक ही दिन में क्या हालत कर ली है तुमने। शब बख्त सिकंदर के निकाह में आकर तुम तो कमज़ोर हो गई हो। इस तरह से तो हरगिज़ नहीं चलेगा मेरी जान, अपना ख्याल रखो, आखिर तुम्हें बख्त सिकंदर के कदम से कदम मिलाकर चलना है। वो सूप चम्मच में डालता फूंक मारते हुए इसके चेहरे के करीब ले आया था।
वो सब लोग बाहर। घबराओ मत जिन जान साईं, तुम्हारे डर को देखते हुए बख्त सिकंदर ने आज से इस हवेली में कभी बंदूक न चलाने का हुक्म जारी कर दिया। अब यहाँ पर कोई बंदूक, कोई गोली की आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं आएगी। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, किसी चीज़ से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये घर, ये हवेली, ये सल्तनत सब तुम्हारी है। तुम्हारे हुक्म पर चलेगा, यहाँ का पत्ता पत्ता तुम्हारे हुक्म पर हिलेगा। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम चाहोगी वही होगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, और ना ही अब तुम्हें किसी चीज़ से खौफज़दा होने की ज़रूरत है। जो चीज़ पसंद ना हो इसे उठाकर हवेली से बाहर फेंक देना, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। दूसरी चम्मच भरते हुए इसके लबों के पास लेकर आया तो बिना किसी भी तरह की मज़ाहमत किए सूप पीने लगी थी। इसे ये आदमी समझ नहीं आ रहा था उसे यहाँ क्यों लेकर आया था, क्यों इसने इससे निकाह किया था। इसका अंदाज़, इसकी बातें, इसकी फ़िक्र सब इसकी मोहब्बत को जता रही थी। लेकिन वो इसकी मोहब्बत पर एतबार कैसे करती? अगर ये सब मोहब्बत थी तो फिर कल रात जो कुछ हुआ वो क्या था? क्या सच में कोई साजिश थी इसके ख़िलाफ़? लेकिन वो क्या, इसकी औकात क्या? क्यों इसे लेकर बख्त सिकंदर के ख़िलाफ़ कोई साजिश की जाएगी? बस मेरा दिल नहीं कर रहा। वो तीसरी के बाद चौथी चम्मच इसके मुंह के करीब लाते हुए पिलाने लगा तो इसने मना कर दिया। अच्छा, ये पीने का दिल नहीं कर रहा, बताओ क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए अभी बनवा देता हूँ। क्या पसंद है तुम्हें? अपने बख्त साईं के अलावा वो शरारत से बोला तो इसने एक निगाह उठाकर इसे देखा। हाँ ले तो बख्त सिकंदर भी नहीं पसंद दोनों ते जनाब साहब पूछ रहे कि बख्त सिकंदर तो अलावा तेन की पसंद है। क्या हुआ, बख्त सिकंदर भी पसंद नहीं है ना? वो मुस्कुराते हुए बहुत दिलकश लगता था। ये बात इसने आज ही महसूस की थी। माँ सदके चली जावे, बंदा एडा भी सज्जा ना होवे, देखते से ही कैसा अपने आप ही पहचान गया। मुझे मुझे वॉशरूम जाना है, वो कहते हुए फ़ौरन ही उठकर खड़ी हो गई थी, जबकि वो भी एक तरफ सूप रखता इसके साथ ही उठा था। इधर है वॉशरूम, सामने, तुम होकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़ों का इंतज़ाम करवाता हूँ। वो इसे सामने दरवाजे की तरफ जाने का इशारा करता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि वह खामोशी से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। कमरे की तरह इसका वॉशरूम भी बेतहाशा खूबसूरत था। हर तरफ मार्बल के पत्थर लगे हुए थे। इसका ज़ौक़ बहुत आला था, इस चीज़ में कोई शक नहीं था। वो आईने के सामने आ रुकी तो सामने ही मर्दाना जेल, परफ्यूम और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। इसे यकीन नहीं आया कि एक गांव में रहने वाला इंसान इतनी शाही ज़िंदगी जीता था। पुत्र हाले तो पार्टी शुरू हुई है, हाले तो तेन अगे जाके पता लगेगा कि कितनी की शाहाना ज़िंदगी जींदा। इसे तो यकीनन अमेरिका और इंग्लैंड के मॉडल्स की ज़िंदगी होती होगी जिन्हें हर चीज़ मुयस्सर हो। हवेली कैसी थी ये तो इसने अब तक देखी नहीं थी। हाँ, लेकिन इसके कमरे से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इस गांव में बेशक पुराना दौर चलता था, लेकिन हवेली नए ज़माने के अंदाज पर बनाई गई थी। और फिर बख्त सिकंदर की बातों से वो इसे कहीं से भी अनपढ़ ना लगा था। चलो शुक्र कुछ पॉजिटिव भी सोचा मुंडे दे बारे च, लेकिन फ़िलहाल वो किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकती थी। इसे समझ नहीं आ रहा था बख्त इतना अच्छा क्यों बना हुआ था। जिस इंसान को दुनिया की हर चीज़ बिन मांगे मिल रही हो, वो भला एक आम सी मामूली सी लड़की के लिए इतने पापड़ क्यों बेलेगा? हाय नहीं सोनिए दिल दा मामला। इसे समझ नहीं आ रहा था कि बख्त सिकंदर इसके पीछे क्यों पड़ा था। ऐसा क्या था इसमें जो किसी और में नहीं था? आखिर इसी को क्यों चुना था इसने? क्या सच में वो इससे मोहब्बत करता था? नहीं, मुझे इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं इससे इम्तिहान से निकल सकूं। वो मुंह धोती वापस वॉशरूम से बाहर निकल आई थी। आपकी इजाज़त हो तो कमरे के अंदर आ जाओ, बाहर खड़ी मुलाजमा ने कहा था, जबकि वो जो बेड पर बैठते हुए कमरे को देख रही थी इसकी आवाज़ पर सीधी होकर बैठी थी। आ जाइए आप अंदर, इसने कहते हुए बाहर देखा था। वो घर की कोई औरत नहीं बल्कि मुलाजमा थी। बीबी साईं, बख्त साईं ने आपके लिए ये कपड़े भेजे, ये पहन लीजिए।
اور تیار ہو جائیں آپ، کل ولیمہ ہے آپ کا ولیمے کا جوڑا بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ بخت سائیں کا حکم ہے کہ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں وہ لے آؤں گی آپ کے لیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے، اس نے فوراً کہا تھا جبکہ وہ سامان رکھ رہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ جبکہ اس نے ایک نظر اس بیش قیمتی جوڑے کو دیکھا جو سرخ رنگ کا تھا، یقیناً اسے ابھی ابھی آرڈر پر منگوایا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس پر لگے ٹیگ کو دیکھا۔ 24,000 کا جوڑا، اتنا مہنگا جوڑا اس نے پہلے کبھی نہیں پہنا تھا۔ صرف اس گھر میں پہلے دن پہننے والا جوڑا اتنا مہنگا تھا تو آگے وہ کیا سوچ سکتی تھی؟ آخر یہ آدمی چاہتا کیا تھا؟ کیوں وہ اسے بار بار یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ ہائے، وہ کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کڑیے ایک عہد حقیقت ہے جڑی غلط فہمی نہیں ہے، وہ واقعی منڈا دل و جان تے ساڈا منڈا تیرے تے فدا ہویا پیا، کیا ہو گیا یار تمہیں؟ وہ خود کو نہ تو بہت حسین سمجھتی تھی اور نہ ہی اس نے کوئی بڑے خواب سجائے تھے۔ بخت سکندر سائیں کا اسے دلہن بنا کر لانا، وہ بھی ایسے حالات میں، وہ اسے عزت دے رہا تھا، رتبہ دے رہا تھا، اپنے گھر کی بہو ہونے کا اعزاز دے رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ کیوں بار بار اس سوچ پر آ کر اٹک جاتی تھی کہ کہیں بخت سکندر کو اس سے محبت تو نہیں ہے، کہیں وہ اس سے محبت تو نہیں کر بیٹھا؟ کیا وہ سب کچھ محبت میں کر رہا ہے؟ ممکن تھا کہ یہ محبت ہی ہو، اس شخص کو اس سے محبت ہو گئی ہو۔ محبت ہوتے کتنا وقت لگتا تھا؟ بھلا دکھاوے میں کوئی انسان کس حد تک جا سکتا تھا؟ جند جان سائیں، کپڑے چینج کر لیے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے یہ کیا؟ تم نے اب تک یہی لباس پہنا ہوا ہے؟ اٹھو، کپڑے بدلو، نیچے سب لوگ ڈنر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج پہلی بار ان لوگوں کی بہو ان کے ساتھ ڈنر کرے گی۔ چلو آؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، کپڑے چینج کرو اور نیچے چلو، سب لوگ ہی تم سے ملنے کے لیے تمہارے منتظر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اب تک وہ ناسمجھی کی کیفیت میں اس کی ساری باتیں مان رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کپڑے اٹھاتی، چینج کرنے واش روم میں گھس چکی تھی۔ ویسے حالے تک تے محضل نے کوئی بھی نہیں دکھائی، مطلب کہ اس طرح کی چیز نہیں دکھائی۔ پہلے کہہ رہی تھی نا کہ میں وہ جب اس کو کہتا ہے نکاح کی مبارکباد دیتے ہوئے کہ تم پہ سارے دکھ حرام ہے، تو کہتی تم پہ ساری خوشیاں حرام ہے، تو خوشیاں حرام کرنا سے حالے تک کوئی قدم چکیا تو نہیں، حالے تے بڑی بی بچی بنی ہوئی ہے، بیبا بچہ نہیں جڑا ہوندا، ہر گال مان رہی ہے، تو وہ اس طرح کی بچی بنی ہوئی ہے۔ واپس آئی تو دیکھا بخت سکندر اب تک وہیں کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اس نے اس کے قریب آتے ہوئے آہستہ سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر سجایا تھا۔ ماشاءاللہ، چاند تو آج بخت سائیں کے کمرے میں اترا ہے، بلکہ تمہیں چاند کے ساتھ مقابل کھڑے کرنا اس چاند کو بھی احساس کمتری میں مبتلا کر دینے کے برابر ہے، کیونکہ میرا یہ چاند آسمان کے اس چاند سے زیادہ حسین ہے۔ بخت سائیں تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ بلکہ تھوڑا نہیں، میرا خیال بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ ہاں بالکل، اس چاند پر داغ ہے، اور اس چاند پر بھی کل داغ لگ چکا ہے، وہ اچانک سے بولی تو بخت سکندر نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ نہ جن چاند سائیں، ایسا دوبارہ مت کہنا، میرے چاند پر کوئی داغ نہیں، اور نہ ہی کوئی میرے چاند پر انگلی اٹھا سکتا ہے۔ تم پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب بخت سکندر خود دے گا۔ ہے کتنی نا گل۔ تم کبھی کسی طرح کی پریشانی مت کرنا، تم پر کوئی سوال نہیں اٹھے گا، کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نے اپنی انگلی کٹانی تیرے تے انگلی چاک کے؟ تم پر جو بھی انگلی اٹھے گی وہ پہلے بخت سکندر کی جانب اٹھے گی، کیونکہ تمہارے آگے اب سے بخت سکندر کھڑا۔ تم تو اپنی خوشیاں دیکھو اور مجھے ان خوشیوں کا حصہ دار بنا کر خوش نصیبوں میں شامل کرتا ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بے شک میری محبت کو آزما لو جن جان سائیں، جان تمہارے قدموں میں وار دوں گا، لیکن کبھی تم سے محبت سے انکار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اب بخت کی خوشیوں کا نام تمہارا ساتھ ہے،
تم سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ باہر لے کر جا رہا تھا، جبکہ محضل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی اس بات پر ایمان لے آئے۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ کوئی دکھاوا تھا؟ یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا، یہ تو محبت تھی۔ ہاں، سچی محبت۔ ہاں، وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے لفظوں میں صاف اس کی محبت بیان ہوتی تھی۔ لیکن وہ خود پر ہونے والے ستم کو کیسے بھلا دے؟ ہاں، اگر یہ سب کچھ سچ تھا تو پھر جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا وہ کیسے جھوٹ ہو سکتا تھا؟ ان لوگوں نے چلا چلا کر بخت سکندر کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ بخت سکندر کے حکم پر اسے لینے کے لیے آئے، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو بخت سکندر کی تو قبضے میں تھی۔ ہاں، وہ یقین کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر سیڑھیوں سے نیچے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ آئیے بھابھی، آئیے، یہاں بیٹھیے۔ سب سے پہلے نادیہ اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں کیوں بیٹھے؟ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھے گی نا؟ تم آرام سے بیٹھ کر اپنا کھانا کھاؤ، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے مجھے بس نئی بھابھی کے ساتھ بیٹھنا تھا، اس لیے کہہ رہی تھی۔ وہ منہ بنا کر واپس بیٹھ گئی، جبکہ جہاں وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی وہیں باقی سب کے چہروں پر خاموشی تھی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ سب لوگ ہی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے یہاں ہونے والی کسی بات سے ان لوگوں کو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ جبکہ بخت سکندر اس کے لیے کرسی گھسیٹتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ محضل بیٹا، تم کیا کھاؤ گی؟ انہوں نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا تھا، اور یہ وہی عورت تھی جو اس کے گھر پر بھی آئی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی خاتون بھی وہی تھی جس عورت کے ساتھ ان کے گھر پر آئی تھی۔ میں بخت سکندر کی ماں ہوں، اس کے کنفیوز ہونے پر انہوں نے بتایا تھا، جبکہ بخت آرام سے اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اور میں بھی بخت سکندر کی ماں ہوں، سامنے بیٹھی عورت نے فوراً کہا تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ الجھائے مت میری بیگم صاحبہ کو، جن جان سائیں، یہ میری والدہ ہیں، انہوں نے مجھے پیدا کیا، لیکن میرے بابا سے ان کی طلاق ہو چکی ہے، اور اب اس وقت میرے چچا جان کی بیوی ہیں، اور یہ محترمہ اس وقت میرے باپ کے نکاح میں، اور میری والدہ ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ان کو میری ماں بننے کا شوق چڑھا رہتا ہے، تو تمہیں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑے سکون سے بتایا تھا، جبکہ وہ حیران تھی اس کے لب و لہجے پر۔ صرف تیرنا چنگا نہیں تے جڑا ساڈا منڈا نا بڑا اتھریا قسم دا ہے، صرف جے تیرے پیچھے پاگل ہے تے تیرے پیچھے لٹو ہے تو یہ نہ سمجھو کہ بخت سکندر ایویں چیویں ہے۔ باقی ان سے ملو، یہ ہے میری چچی جان، یہ نادیہ اور یہ نائمہ، انہی کی بیٹی ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی ایک اور بیٹی ہے، نمرہ، جس کی شادی پچھلے ہفتے تھی۔ باقی یہ لائبہ ہے، والدہ کی بیٹی، اور اس کے علاوہ ایک میری والدہ کا بیٹا بھی ہے، مرتسم۔ وہ اس وقت یہاں پر نہیں ہے، جب آئے گا تمہاری اس سے بھی ملاقات کرا دیں گے۔ باقی یہ میرے چاچا جان ہیں، شاہ میر، یہ میرے بابا ہیں، ازمیر شاہ، اور یہ محمد شاہ، رشتے میں میرے چاچا لگتے ہیں، اور ان کے ساتھ میری اماں کا دوسرا نکاح ہوا ہے۔ باقی اگر تمہیں رشتوں میں مزید کسی طرح کی کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ دادا جان سے تم باہر ہی مل چکی ہو، اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے باروب سے دادا جان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتی، کبھی ایک کو تو کبھی دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ خاندان کافی بڑا تھا، لیکن یہاں پر اگر کوئی موجود نہیں تھا تو وہ صرف مرتسم شاہ تھا۔ باقی سب لوگ اس وقت یہاں ڈنر ٹیبل پر موجود تھے۔ مرتسم شاہ گیا ہوئے گا کسی پاسے تک کھان کھوں، یعنی وہ سب سے مل چکی تھی۔ ارے بیٹا ٹھیک سے کھاؤ نا، ایک تو تم اپنی پسند نہیں بتا رہی ہو اور نہ ہی کچھ کھا رہی ہو، وہ اس کی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے محبت سے بولی تھی۔ نہیں آنٹی، میرا ہو گیا، مجھے بھوک نہیں ہے، ابھی سوپ پیا تھا نا، وہ انکار کرتے ہوئے بولی تھی۔ سوپ بھی کہاں پیا تھا تم نے؟ ٹھیک سے کھانا کھاؤ، جن چاند سائیں، مرنا ہے کیا بھوکا؟ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے چاول کی چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈالنے لگا تو وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ ایڈا چنگا منڈا لبو نا تینوں کسی پاسے ہو، کھانا ٹھیک سے کھاؤ۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھلا رہا تھا، جبکہ وہ کنفیوز سی ان سب کو دیکھنے لگی،
جہاں گھر کے بڑے اپنے اپنے کھانوں میں مصروف ہر چیز کو نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ وقت سے دی کوئی چیز پھڑ کے انہوں نے جانا کتنے یا ویک کے نظر انداز کرنا ہونا اس سے بہتر آپشن ہے۔ بھائی چھوٹے نے گھور رہے تھے، لائبہ تو بڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ نائمہ اور نعتیہ سر جھکائے کھا رہی تھی۔ میں خود کھا لوں گی پلیز۔ اس نے ایک بار پھر سے چاولوں کا چمچ بھر کر اس کے لبوں کے قریب کی تو وہ اس کا ہاتھ روک گئی۔ وعدہ کرو ٹھیک سے کھاؤ گی، ورنہ میں کھلا رہا ہوں۔ خود ہی وہ پیچھے نہ ہٹا تھا۔ جی میں ٹھیک سے کھاؤں گی، میں کھا لوں گی، اس نے چمچ لیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ان سب کی موجودگی میں اس کا ایک کیئرنگ انداز اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک سے کھاؤ، اور پھر وہ جو ڈاکٹر نے تمہارے لیے دوائی لکھ کر دی ہے وہ کھاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اس سے تم بہتر محسوس کرو گی۔ باقی تمہیں صبح میں خود ہی ہسپتال لے کر چلوں گا، وہاں جا کر تمہیں کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک کرواؤں گا، پتہ تو چلے کہ اس طرح اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی تھی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اب میں ٹھیک ہوں اور میرا کھانا ہو گیا، میں اندر جا رہی ہوں۔ وہ ٹیبل پر صرف بخت سکندر کی آواز گونجتے دیکھ کر کنفیوز ہوئی تھی، اس لیے کھانا چھوڑ کر اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ بخت سائیں اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، آپ جاتے ہوئے ان کے لیے کھانا لے جائیے گا۔ مجھے لگ رہا ہے ان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، صبح کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس بھی لے جائیے گا، اماں نے فکر مندی سے کہا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں بولا بلکہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دیکھیا میں تانوں پچھلی باری بھی کیا سی کہ بخت سائیں نے نا رن مریدی دے سارے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑنے ہیں۔ ہائے کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جناب بے علی۔ یہ لڑکی تو پوری طرح سے ہمارے پوتے کو اپنے قابو میں کر چکی ہے۔ ہمارے پوتے کو تو جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، نہ تو اسے ہماری فکر ہے اور نہ ہی کسی اور کی۔ یہ لڑکی تو اسے پوری طرح سے اپنی طرف کر رہی ہے، دادا جان پریشانی سے کہہ رہے تھے، جبکہ سب لوگ ہی حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ دیکھتے صحیح جدہ کوئی سڑدا نہیں ہے، کوئی سوکڑا سڑ دیا دادا جان ادھا دی بیوی کو سڑتے پہ۔ تو آپ ہی نے تو اتنے ڈھول باجے بجوائے ہیں اس کی شادی پر۔ میں کہتا ہوں ایک ایسی لڑکی جو اغوا ہوئی ہو، جسے اس کے گھر سے آدھی رات کو اٹھا لیا جائے، اس لڑکی کو نکاح میں لا کر آپ کے پوتے نے اسے خاندان کی بہو بنا دیا، تو آپ نے اسے قبول کیسے کر لیا؟ کرنا تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ تھوڑا بہت بخت سکندر پر غصہ کرتے، اسے تھوڑا بہت ڈانٹ لیتے، لیکن اسے غلطی نہ کرنے دیتے۔ لیکن آپ نے تو اس کی شادی کو اتنے دھوم دھام سے منایا ہے جیسے وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آیا، اور اسی بات پر وہ اور خوش ہو گیا۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اگر پرواہ ہے تو صرف اور صرف اپنی بیوی کی۔ دیکھیے سارے دل جلے بخت سائیں دے خلاف ہی بولی جا رہے۔ دیکھا نہیں آپ نے وہ کس طرح اس کے دائیں بائیں گھوم رہا ہے؟ صرف اور صرف اس لڑکی سے مطلب ہے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے اس لڑکی کو فارغ کریں، ورنہ یہ لڑکی ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ازمیر سائیں کو تو جیسے بہانہ مل گیا تھا دادا سائیں کو اس لڑکی کے خلاف کرنے کا۔ چل دادا سائیں نو کر لا گل، تو تد بنے نا ازمیر سائیں جو ساڑے بخت سائیں نو تو کر سکے۔ بخت سائیں نے تو گل بھی کر کے ذلیل ہی ہوئے گا۔ چل کوئی نہیں، تیرا بھی دل ہے تو تیرا بھی دل کرتا ہوئے گا چگل خرکوا بننے کا، تو اپنی چگلیاں کر لو، ناٹ اے بگ ڈیل۔ تمہیں کیا لگتا ہے ازمیر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کو اپنے پوتے کی زندگی سے دور کرنے کے لیے؟ ہم نے کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے۔ اس لڑکی کو آدھی رات کو گھر سے اغوا کروا دیا تھا، لیکن بخت نے اس لڑکی کو بچا لیا۔ آدھی رات کو کسی نے آ کر اسے بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی اغوا ہوئی ہے، اور یہ اسے بچانے پہنچ گیا۔ وہاں سے اس لڑکی کو بچا کر وہ اپنے ڈیرے پر لے گیا، اور ڈیرے پر نکاح ہوا ان کا۔ یہ ساری باتیں مجھے امجد نے بتائی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اب میں مرشد سائیں سے کیا کہوں گا۔ مرشد سائیں نے کہا ہے کہ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لڑکی ہمارے خاندان کی بہو بن سکتی ہے، اس لیے مجھے جلد سے جلد اسے اپنے پوتے کی زندگی سے نکالنا ہوگا، ورنہ مرشد سائیں کو پتہ چل گیا کہ بخت سکندر نے ایسا کچھ کیا ہے تو وہ ہم سے خفا ہو جائیں گے۔ ویسے بھی 30 سال کے بعد وہ ہمارے گھر آنے کے لیے راضی ہوئے ہیں۔
ہم ان کی مرضی کے خلاف ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے جو ان کے لیے مسئلہ پیدا کر دے. ہمیں کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اس لڑکی کو کیسے بھی بخت سکندر کی زندگی سے دور کرنا پڑے گا. دیکھو کیسے توہم پرستی اور ایمان کی کمزوری ہے کہ اپنے پوتے کی خوشیاں نہیں اس کو نظر آ رہی، جس پوتے کو ہمیشہ اتنا وہ کرتا ہے، جے کار اس کی کرتا ہے، وہ اس کی خوشیاں نہیں نظر آ رہی، اس کو صرف مرشد سائیں اپنا نظر آ رہا ہے. وہ پریشانی سے کہہ رہے تھے جبکہ بابا خود بھی حیران تھے یہ سن کر کہ مرشد سائیں نے بھی اس لڑکی کو اپنے خاندان میں لانے سے منع کر دیا، اور اس کے باوجود بھی بخت سکندر اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیے اس گھر کی دہلیز پار کروا چکا ہے. جن جان سائیں تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو، اس طرح سے تو مشکل ہو جائے گی نہ میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. میرے لیے تمہاری نازک جان کو دیکھتے ہوئے مسئلہ ہوگا. جانم سائیں کیسے برداشت کرو گی ساری رات؟ اب یہ مت کہنا کہ میرے جذبات کو تم سکون نہیں پہنچاؤ گی. یہ رات جو تمہاری میرے ساتھ گزرے گی وہ اتنی حسین تو ہوگی کہ آنے والی ہر رات پر بھاری ہو جائے. تو بھوکے پیٹ کیسے برداشت کرو گی مجھے؟ وہ بڑے واضح الفاظ میں اسے اس رات کی خوبصورتی کا بتا رہا تھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں. وہ کچھ پریشانی سے بولی تھی، حالانکہ وہ اس کی بات کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی. بس وہ سب نہیں چاہتی تھی جو کہ بخت سکندر سوچ چکا تھا. بڑا صاف ستھرا مطلب ہے میری جان. آپ نے آج رات ایک فولاد کو اپنی اس نازک سی جان پر سہنا ہے، میرے جذبات کو سکون پہنچانا ہے اور اپنے آپ کو آج کی رات میرے نام کرنا ہے. اس کے لیے بھوکے پیٹ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ زومانی انداز میں کہتا مسکرایا تھا. میں بخت سکندر آپ تو دعویٰ کرتے ہیں نا مجھ سے محبت کرنے کا، تو پھر آپ مجھ سے ایسے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی محبت صرف جسموں تک ہے یا آپ کی محبت کا روح سے بھی کوئی ناتا ہے؟ یقیناً نہیں ہے. اگر ہوتا تو آپ میرے سامنے اس طرح کی بات نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں اس وقت میں کن حالات سے گزر رہی ہوں، مجھ پر کیا کیا گزری تھی، اور آپ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں. بخت سکندر یہ کیسی ہے آپ کی محبت؟ یہ کیسی محبت ہے آپ کی؟ اگر اس محبت کا دعویٰ آپ مجھ سے کرتے ہیں تو معاف کیجیے، یہ محبت مجھے نہیں چاہیے. وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولی تو بخت سکندر نے حیرانگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. پھر کدھر دی محبت چاہیے تینوں؟ سانو بھی دس دے تھوڑا بہتا. کیا مطلب ہے تمہارا محضل؟ تمہیں میری محبت بناوٹی لگ رہی ہے؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں صرف تمہارے جسم کی بھوک میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں؟ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا. وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ اس کی پاک محبت کو اتنا گھٹیا نام کیسے دے سکتی تھی؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ثابت کیجیے کہ آپ کو صرف جسم کی بھوک نہیں ہے. وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی. اگر مجھے تمہارے جسم کی بھوک ہوتی تو ساری رات میرے سامنے پڑی تھی تم. کیا اپنی ہوس کو، اس بھوک کو مٹا نہیں سکتا تھا میں؟ تم سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے؟ کیا میں بغیر نکاح کے تمہیں اپنے پاس رکھ نہیں سکتا تھا؟ یہ میری محبت تھی محض بخت سکندر کہ تم اس وقت میرے نکاح میں ہو. اگر ہوس ہوتی تو کب کی پوری کر کے تمہیں گاؤں کے کسی چوراہے پر پھینک چکا ہوتا، نہ کہ تمہیں اس محل کی رانی بنا کر لاتا. وہ غصے سے دھاڑا تھا جبکہ اس کی دھاڑ پر وہ اچھل کر رہ گئی تھی. میری محبت کیوں نہیں نظر آ رہی تمہیں؟ کیسے 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 تم نے اتنا گھٹیا الزام لگا دیا مجھ پر جن جان سائیں؟ کیسے کیسے تم میرے بارے میں ایسا سوچ سکتی ہو؟ جانتی ہو اگر تمہاری جگہ یہاں کوئی اور ہوتا تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا، اس کے سانسوں کے لیے اسے محتاج کر دیتا. لیکن یہاں تم ہو جو اس وقت میری آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت کھڑی ہو. جند جان سائیں جانتی ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ بخت سکندر نے تمہیں کچھ بھی کہنے کا حق دیا. کیونکہ بخت سکندر تم سے محبت کرتا ہے اور بخت سکندر کی محبت پاک ہے. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے چلایا تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ کی محبت پاک ہے تو پھر آپ مجھ سے اس نکاح سے جڑے حقوق وصول نہیں کریں گے.
آپ میرے قریب نہیں آئیں گے اور نہ ہی مجھے اس رشتے کو نبھانے کے لیے فورس کریں گے۔ اس کے چلانے پر بھی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ آہستہ سے اس کے ہاتھوں پر سے اپنی گرفت ہٹا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ محبت کم تو نہیں ہو گئی؟ کہیں آپ کے دل میں محبت کی بجائے ہوس نے تو نہیں جگہ بنا لی؟ کہیں آپ کی پاک محبت میں جھول تو نہیں آ گیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بول رہی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے سن رہا تھا۔ جند جان سائی، صرف اتنی سی بات، صرف اتنی سی خواہش تمہاری، صرف اتنی سی خواہش ہے تمہاری؟ تم نہ کہو تو سانس لینا چھوڑ دوں، یہ کیا چیز ہے؟ تم نے کہہ دیا تم نے کہہ دیا، اب وہی ہوگا۔ یہ بخت سکندر کا وعدہ ہے تم سے۔ جب تک تم نہیں کہو گی تمہاری طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا، بلکہ تم کہو گی کیوں؟ جب تک تم خود میرے قریب نہیں آؤ گی بخت سکندر تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت دے رہا ہوں، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تمہیں رہنا میرے پاس ہی پڑے گا، میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا تمہیں۔ تمہاری ایک ایک دھڑکن پر بخت سکندر کا نام لکھا ہے، حق لکھا ہے تم پر بخت سکندر کا، اور اس نام سے تم الگ نہیں ہو سکتی۔ بے شک تمہارے قریب نہ ہو، بے شک تم سے اپنے حقوق نہ لو، لیکن کبھی کبھی اگر دل بے ایمان ہو گیا تو تھوڑی بہت جسارتوں کی اجازت دے دو۔ باقی جو ہوگا تمہارے حکم پر ہوگا، بس تھوڑا سا حق دے دو جو صرف تم پر میرا ہو۔ وہ بہت محبت سے بولا، جبکہ وہ خاموش رہی۔ بخت سائیں، پرمیشن منگنا تیرے تے سوٹ نہیں کر رہا، لیکن چل تو ایک ہمارا ایک بیبا منڈا ہے، تے ویسے ایڈا بھی بیبا نہیں ہے، وہ تو آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کہ میں ایسا کیوں بول رہی ہوں، تو لیکن ابھی ہمارا اچھا لڑکا ہے تو مانگ لی پرمیشن، چلو کچھ نہیں ہوتا، ہوتا چلتا دنیا، مانگ سکتا ہمارا بخت سائیں پرمیشن۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری قسط نمبر 8 اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ پہلے کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیپو، اللہ پاک آپ کے ماموں کی مغفرت فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ دعاؤں کا، اور ایپی بہت اچھی تھی، تھینک یو۔ گلو گارڈن وتھ زش، ہم تو ہمیشہ رسپانس دیتے ہیں ریچ، آپ کو جو ٹھیک لگے، جیسے ایپی دینا آسان لگے ویسے دو آپ۔ تھینک یو ویری مچ فار کوآپریٹنگ اینڈ رسپانسنگ گلو گارڈن وتھ زش۔ عائشہ فاطمہ، آپ ڈیلی ایپیسوڈ دیں، ہم رسپانس دیں گے۔ ہماری رائٹر تو ہمیں دھمکانے لگی ہیں، تو یار دھمکانا بنتا ہے، آپ لوگ دھمکیوں کے بغیر نہیں کچھ کرتے۔ تو میں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں، میں اپنی بات پہ پوری ہوں، لیکن میں نے آپ کو دھمکیاں تڑیاں لگائی ہیں سٹارٹ میں، تو ابھی بھی ایسا ہے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم آپ کو دوبارہ تڑیاں لگائیں۔ اینجل شاہ، میں لڑکے والوں کی طرف سے ہوں، میں بھی لڑکے والوں کی طرف سے ہوں یار، میں بھی کڑیاں لے لونی، میں بھی منڈیا لے لوں۔ گلو گارڈن وتھ زش، وعلیکم السلام ڈیئر اریج، ویری سوری میں بہت لیٹ سن رہی ہوں۔ بخت سائیں، انتظار تو بہت تھا مگر تھوڑا جاب کی وجہ سے تھوڑا بیزی تھی، پھر کام کمپلیٹ کیا تو تھکن کی وجہ سے سو گئی تھی، ابھی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ نے ایپیسوڈ دی ہے۔ اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، بس سن لیں آپ، یہی بہت ہے۔ سائرہ ریاض، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اللہ آپ کے ماموں کو گھر کے رحمت کریں، آمین آمین ثم آمین، بہت شکریہ۔ اب تھوڑا ٹوسٹ آیا ہے کہانی میں، واقعی جہالت اور توہم پرستی کا کوئی علاج نہیں، نو ڈاؤٹ، یہ تو بھی آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ راجہ رافع، نائس ناول، تھینک یو۔ شیرو، لاٹس آف اپس اینڈ ڈاؤن ان دا اسٹوری بٹ دا اینڈ لو، تھینک یو۔ آئینے کو روبرو رکھنا کی بات کریں، یہ والا ناول واقعی بڑا اچھا تھا۔ گلو گارڈن وتھ زش، مجھے فیشن کے ٹائم بھی ٹھنڈ لگتی ہے مگر کبھی کبھی سخت جان بننا پڑتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے بعد میں وہ کلفی بنتی ہے کہ مت پوچھو۔ ہائے اللہ، یہی حالات ہوتے ہیں، یہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن بھائی میں نے تو اپنی بہن کی شادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، میں نے اس کی تھی لاسٹ ایئر جنوری میں 6 to 8 جنوری، اور پتہ آپ کو شادی کے فنکشن پہلے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ میں تو بھائی سویٹر لے کے آئی تھی، میں نے سویٹر پہنا تھا کیونکہ میں حجاب کرتی ہوں، تو وہ میرا نا سویٹر میں نے پہنا تھا تو تھوڑا سا مجھے تھا، لیکن پھر بھی میں ایسے کانپ رہی تھی نا کہ پوچھو مت۔ عفاف ناصر،
ناول جیسا بھی ہو آپ کے پڑھنے کا انداز با کمال ہے. تھینک یو ویری مچ. بیسٹ ناول بائی عائشہ بخشائی نے تو زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ریئل لائف میں کہاں ہوگا ایسا بندہ, لگتا ہے آرڈر پہ تیار کروانا پڑے گا. تے ہور کی آرڈر تے بھی بڑے اوکھا لبے گا. تعمیر خان وعلیکم السلام ڈیئر آپی. ہائے ولیمہ میں آؤں گی ود فیملی, نکاح تو ہو ہی گیا, بٹ سوچتی ہوں کہ بخشائی اور اس کے گھر والے میری فیملی دیکھ کے ڈر نہ جائیں, کیونکہ میری جوائنٹ فیملی ہے, یعنی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ. کھانے میں کیا کیا ہوگا ریچ آپی سے پوچھ کر بتانا. اوکے آپی. کہاں پہ ہوگا؟ کہیں کوئی ریزورٹ ہال وغیرہ بک کرایا ہے اس نے, وہیں پہ آنا ہے ہم نے. میری کزنس لوگ بھی آئیں گے میرے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اوپن انویٹیشن ہے, آپ اپنے پورے فیملی کو لے کے آئیں, جیسے مرضی آئیں آ جائیں. اور ریزورٹ وغیرہ کوئی بک نہیں کرایا. ہمارے بخشائی کی حویلی کس دن کام آنی ہے, ایڈی وڈی حویلی رکھی ہے, اسی حویلی چ ولیمہ کریں گے. اور کھانے میں بہت ساری ان گنت ڈشز ہیں, آپ آئیں اور دل بھر کے کھانا کھائیں اور سلامی دے کے جائیے گا. عبداللہ ایم زبردست ہیپی. تھینک یو. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. اچھا گائز, آپ سب سے التماس ہے کہ سائم وحید, مجھے نہیں پتہ ان کا ریئل نیم کیا ہے, لیکن ان کی مدر کی 10 دن پہلے انتقال ہو گیا. تو آپ لوگ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کو قبر کے عذاب سے بچائیں, اور اللہ پاک پیچھے گھر والوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اٹس اے گریٹ لاس فار ہر, کیونکہ ماں باپ کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا, اور ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. بے شک آپ اپنی لائف میں جتنا مرضی سیٹل ہیں, آپ بال بچوں والے ہیں, جو مرضی ہے, لیکن ماں باپ کی نعمت بدل کوئی نہیں ہو سکتا. آپ ان کی والدہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا نماز کے بعد کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. چالی سلطان بہت زبردست ایپیسوڈ تھی جی. صحیح کہہ رہی ہیں رن مرید. آہو رن مرید تو واقعی ہے سی ساڈا, ہے ابھی ہے ہمارا. تعمیر خان وعلیکم السلام ڈیئر آپی جان, کیسی ہو آپ, اور آپ کی ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا آپ کے ماموں کے لیے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, آمین. اپنی ماما اور بھابھی کو سمجھانا دکھ تو ہوگا ہی, ان کو مانتی ہوں میں, جانتی ہوں کہ آپ اسی طرح میرے بھی ماموں تھے, ان کی ایج 32 ایئرس تھی, وہ اتنے اچھے تھے نا سب کے جیسے, سب کے لیے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ سب سے زیادہ یہی والے آپ نے ماموں سے کلوز تھی آپ سب لوگ. ویسے میرے بھی ماموں تھے, ان کا انتقال ہو گیا پچھلے سال, وہ ڈاکٹر تھے. اتنا ہم سب کو دکھ ہوا ہے کیا بتاؤں. ابھی جنوری میں 1 سال ہوا ہے. ماموں تو اور ہیں, لیکن یہ چھوٹے تھے سب سے, ساری خالہ لوگ, ہم بچے لوگ ان سے کچھ زیادہ کلوز تھے. جب نانوں کے گھر سب چھٹی میں آتے تھے, ہم لوگ یہی ماموں باہر گھومنے لے جاتے تھے, پھر لیٹ نائٹ سے باتیں کیا کرتے تھے. ہم لوگ کو ایسے لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. دادوں کے گھر رہو تو لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے, لیکن نانوں کے گھر ماموں کے روم میں جاؤ تو دل کٹ کے رہ جاتا ہے. ان کے شوز, کپڑے, موبائل سب اسی طرح رکھا ہوا ہے ان کے وارڈروب میں. روم لاک ہی رہتا ہے, کسی کا دل ہی نہیں کرتا جانے کو اس میں. ہم لوگ کو لگتا ہے کہ کیسے رہیں گے ان کے بغیر, لیکن سب صبر ہو جاتا ہے. لیکن ماما میری آج بھی کوئی دن نہیں جاتا کہ یاد کر کے روتی نہ ہو ان کو. یہی حال خالہ لوگ کا بھی ہے. میری خالہ کا بیٹا بھی چھوٹا نا, تو وہ ڈیلی کہے گا کہ ماما سارے ماموں آتے ہیں, حمزہ ماموں کیوں نہیں آتے. وہ بہت کلوز تھا ماموں سے. اپنی ماما کو سمجھانا ابھی دکھ تو بڑا, ان کا بھائی کیا آخر. جب میں نے اپنی ماما کو آپ کے ماموں کا بتایا تو وہ بھی دکھی ہوئی جان کر, لیکن کیا کریں, ہونا تو وہی ہے جو رب کریم چاہتا ہے. اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. اور ہاں بھی جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کر کے, سورہ وغیرہ پڑھ کے ان کو بخشوائیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. بہت شکریہ پیاری. اور آپ کا بھی دکھ بہت بڑا ہے. اللہ پاک, صحیح کہا آپ نے, صبر آہستہ آہستہ آتے ہی آتا ہے. ابھی تو بہت بڑا یہ لاس ہوا ہے, اور اللہ پاک آپ کے ماموں کی بھی مغفرت فرمائے, اللہ پاک میرے ماموں کی بھی مغفرت فرمائے. اور بہت شکریہ دعاؤں میں یاد رکھنے کا. اوور آل ایپیسوڈ بہت ہی اچھا تھا. آخر بخشائی کا نکاح ہو ہی گیا اور وہ اپنے گھر لے گیا. ایپیسوڈ واز ٹو گڈ. تھینک یو فار دس ناول ایپیسوڈ. ویلکم. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر تکلیف اور دکھ سے محفوظ
رکھے، آمین سم آمین۔ بہت شکریہ پیاری دعاؤں کا، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ پہ بھی اپنا خاص کرم فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ زحا ملک، وعلیکم السلام۔ دعا ہے اللہ آپ کے ماموں کی مغفرت فرمائے اور جنت کے درجے بلند فرمائے، آمین سم آمین۔ آخر ہمارے بخت سائیں کا نکاح ہو ہی گیا اور جند جان سائیں ان کی ہو گئی۔ جس طرح کے حالات ہیں، 1 منٹ کے لیے لگا تھا کہ محزل کے بابا اسے لے کر گاؤں چھوڑ کے راتوں رات چلے جائیں گے، پھر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا بخت سائیں پر بھروسہ کر کے، اور نکاح ہوتے بخت سائیں کو تیور اور بھی زیادہ خطرناک ہو کہ پورے گاؤں کو ڈھولیوں کو بلوا لیا۔ جس طرح اپنے نوکر سے کہا کہ بخت سائیں کی زوجہ حویلی نہ جائے گی تو کیا اپنے مائکے جائے گی۔ مزہ ہی آ گیا سن کے، واقعی یار یہ بخت سائیں نا بندہ کمال دا۔ ابھی تو طوفان اور آندیاں بھی آ جائیں تو بخت سائیں محزل کو اپنے بابا کے ساتھ نہیں بھیجے ان کے گھر تے ہور کی انہوں گھر لے کے جا کے مسا مسا تے بیوی ملی ایڈی ہوگی تو ہن پھر بھی مائکے بھیج دے۔ ماسٹر سائیں اب تو یقین کر لو کہ آپ کی بیٹی کے کتنی محبت کرتے ہیں بخت سائیں۔ دادا سائیں سخت جاہل لگ رہے ہو آپ، مجھے اس وقت کہیں سے نہیں لگ رہا کہ آپ نے گاؤں میں ایجوکیشن کو اتنا پروموٹ کیا اور بڑھاوا دیا۔ ایک تو آپ کی حرکت نے پہلے عزت کم کر دی تھی، اور ابھی جو آپ کسی انسان کے کہنے میں آ کر ایک لڑکی کو منحوس کہہ رہے ہو تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ تو وہ کون سا بیٹیوں کو کچھ سمجھتا ہے؟ آپ اس کو بیٹیوں کو تو ایسے کہہ رہے جیسے وہ بیٹیوں کو کچھ سمجھتا ہو، یا جس نے آپ میں یہ بات کہی ہے ان کے گھر میں یا خاندان میں کبھی بیٹیاں نہیں ہوئی، یا کوئی ان کے بارے میں ایسا کہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ انسان کو بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے، کسی انسان کے کہنے پر نہیں، اور خود کے عمل بھی دیکھنے چاہیے کہ آپ پر نے کسی کی بیٹی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ تو جو آپ نے محزل کے ساتھ کیا وہ تو بخت سائیں ٹھیک ٹائم پر آ گیا اور محزل کو بچا لیا، ورنہ آپ نے تو پورا انتظام کر لیا، تو اس کو بدنام کرنے کا لاکھ لعنت ہے آپ پر۔ صحیح بات ہے، صحیح کہا آپ نے، 2-4 لعنت میرے والوں بھی بغیرت تھے دادے تھے۔ اور آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کا پوتا آپ سے دور ہو بھی جائے تو یہ آپ کو صحیح ہوگا۔ ویسے آپ کی حرکت نے تو محزل کو بخت سائیں کے پاس ہی بھیج دیا تہور کی، اور ہمارے بخت سائیں نے آپ سے پورے گھر کے لوگوں کو اور ڈھولیوں کو بلوا لیا اور صدقہ بھی کروا دیا۔ اب کرو سب مل کے سواگت بخت سائیں کی جند جان کا، تہور کی سواگ سے کرے تو سواگت۔ محزل کیا صحیح ٹائم پہ بے ہوش ہوئی ہو، بخت سائیں کے تیور سے سب کو پتہ چل گیا کہ محزل بخت سائیں کے دل میں کیا مقام رکھتی ہے۔ حالے تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پتہ چلے گا۔ ایک آواز میں سب کو کمرے میں سے باہر کر دیا۔ بخت سائیں 1 منٹ سکون کی سانس لے لو، آپ کی جند جان سائیں ڈر کی وجہ سے بس بے ہوش ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا انہیں۔ آپ تو بن پانی کی مچھلی ہو گئے ہو تے ہور کی تڑپ تڑپ کے ختم ہوا پہ ساڈا بخت سائیں۔ نہیں بخت سائیں کو نہیں کچھ کہنا، بخت سائیں نہیں کو نہیں، بخت سائیں نہیں ختم ہوا، ویسے وہ نروس ٹینشن میں آیا ہوا نا۔ سن لیے ٹھیک سے دادا سائیں، آپ کے پوتے سائیں نے کیا کہا آپ سے؟ مزہ آ گیا، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ تھا، اگلے ایپیسوڈ کا بہت ہی بے صبری سے انتظار رہے گا۔ پلیز اپڈیٹ سون سویٹی۔ اللہ حافظ۔ دیکھ لیں آپ لوگوں کی فرمائشوں پہ آج پھر ایپیسوڈ آ رہی ہے، مطلب اب تو ڈیلی آئے گی، اللہ خیر کرے، اللہ خیر رکھے بس۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی میں نے فرمائشیں سن لی ہیں، بس آپ لوگ میری فرمائشوں پہ عمل کیجیے گا جی۔ تو یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور میرا گلا بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، تو ایسا ہے کہ مجھے بھی اجازت ہے۔ اللہ خیر کرے، ملیں گے جلدی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔